हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए आते हैं बहुत मज़े के दिलचस्प और दिल फरेब नॉवेल्स। आज आपके लिए एक तेरा साथ लास्ट एपिसोड लेके आई हूँ। तहरीर सीमा शाहिद। उम्मीद है ये नॉवेल आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए मज़ीद नए नए बहुत सारे खूबसूरत नॉवेल्स लेकर आएँ। तो जनाब, क्या ख्याल है शुरू किया जाए? एक तेरा साथ, तहरीर सीमा शाहिद, लास्ट पार्ट। अब वो अक्सर स्कूल से वापसी पर दानियाल की तरफ आ जाती थी। पत्थर पर भी पानी पड़ता रहे तो उसमें सुराख हो जाता है। यूँ घर वालों से दूर अकेला दानियाल उसका आदी होता चला गया था। उसकी बातें, उसकी हंसी दानियाल को अच्छी लगने लगी थी। वो दोनों तेज़ी से एक दूसरे के नज़दीक आते चले जा रहे थे। सदफ ने अभी तक अपने घर वालों को दानियाल के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो इन दिनों JNT कंपनी के बैरून मुल्क बुनियाद रखने और ऑफिस खोलने में मसरूफ़ था। फ्रेश यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद जहांज़ेब साहब के पाकिस्तान वापस आने के इसरार पर उसने वही कंपनी की नई ब्रांच खोलने का सोच लिया था। वो हवेली वापस जाना नहीं चाहता था। वहाँ चप्पे चप्पे पर उसकी माँ की यादें बिखरी हुई थीं। उसके जहन में आज भी अपनी माँ की आवाज़ गूंजती थी, मेरा प्यारा बेटा खाना खाएगा। वहीं उसकी फुप्पो भी थी जो उसकी माँ को शायद पसंद नहीं करती थी। क्यों, ये वो नहीं जानता था, मगर उसे इतना याद था कि फुप्पो की मौजूदगी में उसकी माँ की पलकें भीगी रहती थीं। इस वक्त भी वो लैपटॉप खोले एक एड कैंपेन का लेआउट तैयार कर रहा था जब उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी और बजती चली गई। वो तंग आकर उठा और दरवाज़ा खोला। हेलो, सामने हंसती मुस्कुराती सदफ खड़ी थी। बोलो क्या बात है, वो रुखाई से बोला। दानी, वो उसके अंदाज पर नाराज़ हुई। डोंट कॉल मी दानी, उसने हमेशा की तरह से टोका। ये लड़की खासी हंसमुख और फ्रेंडली थी। 6 माह से वो उसके घर आ रही थी और घंटों बैठकर इधर उधर की बातें करके चली जाती थी। तुमने मुझसे दोस्ती की थी तो दोस्तों को तो ऐसे ही पुकारते हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सदफ मुंह बनाती हुई साइड से गुजरकर उसके घर के अंदर दाखिल हो गई। लड़की, दोस्ती मैंने नहीं तुमने की थी, और मुझे अपने नाम का बिगाड़े जाना पसंद नहीं है। वो दोबारा अपना लैपटॉप खोलकर कसदन उससे लाताल्लुक होकर बैठ गया था। ओके, सदफ चलती हुई इसके पास आई। सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। बोलो, काम में मगन दानियाल ने बिना सर उठाए कहा। दानियाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो आंखों में सवालिया निशान लिए उसे देख रही थी, जो उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। देखो, कहीं ना कभी तो तुम्हें शादी करनी ही है। तुम मुझसे क्यों नहीं? मैं यंग हूँ, खूबसूरत भी हूँ, और इस सोसाइटी में तुम्हारे साथ चलती अच्छी भी लगूंगी। वो उसे कायल करने में लगी हुई थी। सदफ, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर मैं अभी शादी करने के मूड में नहीं हूँ, और ना ही अगले 10 साल तक मेरा ऐसा कोई इरादा होगा। मैंने तुम्हें बस एक टीनेजर बच्ची समझ कर डील किया है कि मैं भी तुम्हारी उम्र में अकेला महसूस करता था, उसने रसान से समझाया। तुम बस 5 साल ही तो बड़े हो मुझसे, सदफ ने मुंह बनाया। मुझे काम करना है, तुम जाओ यहाँ से, दानियाल ने संजीदगी से कहा। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? वो उसकी आंखों में आंखें डाले सर्द लहजे में पूछ रही थी। नहीं, उसने सदफ के चेहरे पर फैलते हुए गुस्से को बखूबी देखते हुए यकलफ्ज़ी जवाब दिया। फिर किससे करोगे? पता नहीं, पर जब भी कोई ऐसी मिली जो मेरे दिल को छू गई तो मैं उसे फौरी प्रपोज़ कर दूंगा, वो लापरवाही से बोला। और अगर ऐसी कभी भी नहीं मिली तो? सदफ ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आई डोंट केयर, अब मेरा दिमाग मत खाओ और जाओ यहाँ से, वो चिढ़ा। दानियाल, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, वो गिड़गड़ाई। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दानियाल ने गुस्से से उसे देखा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं, उसने चारों तरफ देखा, फिर तेज़ी से सामने पड़ी फलों की टोकरी में से छुरी निकालकर अपनी कलाई पर रखी। सदफ, दानियाल ने परेशानी से उसे देखा। बोलो, शादी करोगे कि नहीं? वो कड़े लहजे में पूछ रही थी, और दानियाल तासुब से उसे देख रहा था। उसके नज़दीक लड़की ऐसी होनी चाहिए जिससे मोहब्बत तो दूर की बात, बेतकल्लुफ़ाना दोस्ती करना भी नामुमकिन हो, ना कि ऐसी जो खुद से मोहब्बत का इजहार करके शादी की ऑफ़र करे। ओके, तुम ये छुरी तो रखो, हम बात करते हैं। वो परेशानी से खड़ा हुआ कि ख्वामख़्वाह का कोई सीन या पुलिस केस बन सकता था। वो बहुत यंग लड़की थी, अभी 18 की भी नहीं हुई थी। तुम अपनी मदर की कसम खाओ कि मुझसे शादी करोगे? वो बहुत तेज़ थी, इन महीनों में उसको अच्छी तरह से जान चुकी थी। ये छुरी रखो और घर जाओ, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं डैड से बात करता हूँ, वो आएंगे तो रिश्ते की बात करेंगे। उसने हामी भरी कि कहीं ना कहीं तो शादी करनी थी। अब मोहब्बत हो या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर 4 दिन में अंकल मेरा रिश्ता लेकर नहीं आए तो मैं एक सुसाइडल नोट लिख कर जहर खा लूँगी। वो जाते जाते भी धमकी देना नहीं भूली थी। दानियाल के कहने पर जहांज़ेब साहब ने
اپنی بہن شہانہ اور اس کی چھوٹی سی بیٹی ثنا کے ساتھ جرمنی پہنچ گئے تھے۔ شہانہ بیگم کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ دانیال ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا اور حویلی اور اسٹیٹ کا واحد وارث تھا۔ وہ تو بچپن میں ہی اس کا نکاح اپنی اس وقت کی نومولود بیٹی ثنا سے کروا دینا چاہتی تھی۔ سب راضی بھی تھے پر ان کی باورچی نہیں مانی تھی، اور اب دانیال کا رشتہ کسی اور لڑکی کے لیے لے کر جانا انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر اپنے بھائی کی نظروں میں اچھی بنی رہنے کے لیے وہ ساتھ آ گئی تھیں۔ دانیال کا رشتہ صدف کے گھر لے جایا گیا، مگر وہاں تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ صدف کے والد رشتے کے لیے راضی نہیں تھے۔ وہ اس کا رشتہ 2 سال پہلے ہی اپنے سگے بھائی کے گھر میں طے کر چکے تھے۔ یہ ایک ارینج میرج تھی اور لڑکا صدف سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ بس صدف کے 18 سال کے ہوتے ہی وطن واپسی اور شادی تھی۔ صدف یہ سب جانتی تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر وطن واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے آزاد ماحول پسند تھا، اسی لیے تو سوچ سمجھ کر دانیال کی سمت پڑی تھی۔ اس کے اگلے ہی دن صدف نے خودکشی کی کوشش کی تھی، جس پر صدف کے باغیانہ انداز کو دیکھتے ہوئے اس کے والد اور بھائیوں نے دانیال پر ایک نابالغ لڑکی کو ورگلانے اور اقدام خودکشی پر اکسانے کا الزام لگا کر پولیس کیس کر دیا تھا، اور صدف نے بھی سارا الزام دانیال پر لگا دیا تھا۔ نادیہ نے رک کر دلنشین کو دیکھا، جو بڑے انہماک سے دانیال کا ماضی سن رہی تھی۔ جہاں زیب انکل نے مہنگا ترین وکیل کیا تھا وہ سچا تھا، اس لیے بچ گیا، مگر اس سب سے وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوا تھا، اور تب سے اب تک اس نے کبھی بھی کسی بھی لڑکی پر اعتبار نہیں کیا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ لڑکیاں اس کی نظر کرم کی منتظر رہتی ہیں، مگر اس کے نزدیک عورت ذات اپنا اعتبار کھو چکی تھی۔ دلنشین، وہ اسی لیے اپنے خول میں بند رہتا ہے اور اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتا۔ میں چاہتی ہوں تم اسے سمجھو، نادیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی، وہ دونوں ہی خاموش تھیں۔ دلنشین سوچ رہی تھی کہ کیا نادیہ کو ثنا کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ نہیں۔ نادیہ سے بات کر کے اسے احساس ہو گیا تھا کہ دانیال محبت کے اظہار سے کیوں کتراتا ہے، اعتبار کیوں نہیں کرتا۔ وہ یقیناً یہ پروف کرنا چاہتا کہ کوئی اسے، اس کے اسٹیٹس، اس کے لک، سب کو چھوڑ کر صرف اسے بھی چاہ سکتا ہے، لیکن وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ محبت وہ پودا ہے جو اظہار کی دھوپ میں پنپتا ہے ورنہ مرجھا جاتا ہے۔ نادیہ، تم اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ دلنشین نے سوال کیا۔ میں صرف دانیال کی پڑوسی ہی نہیں بلکہ ان کے وکیل کی بیٹی بھی ہوں، اس لیے تو ساری سچائی سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ نادیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ شاید ثنا کو پسند کرتا ہے، دلنشین کی آواز نے سکوت کو توڑا۔ کون، اس کی کزن؟ نادیہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ شاید اسے دوسری صدف بننے سے روکنا چاہتا ہے۔ نادیہ خود اتنا نہیں جانتی تھی، اس نے بس قیاس لگایا تھا۔ دیکھو دلنشین، دانیال تمہیں آفس سے ہی پسند کرنے لگا تھا، یہ بات میں، ہنا، عامر، سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ نادیہ، دلنشین نے اس کی بات کاٹی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اپنا وقت نکال کر مجھے سب بتایا۔ اب میں واقعی ان کے بہت سے رویوں کو سمجھ پا رہی ہوں۔ گڈ، نادیہ نے ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ اب مجھے بتاؤ، ایسا کیا ہے جو تم دونوں الگ ہو گئے ہو؟ محبت تم دونوں کی آنکھوں سے جھلکتی ہے تو پھر اتنی دوریاں کیوں، اور یہ کیسے ختم ہوں گی؟ اس نے سوال کیا۔ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بھی ہمارے درمیان کچھ نہیں بدلنے والا۔ وہ افسردگی سے بولی کہ اپنے کانٹریکٹ والے نکاح کا بتانا اسے شرمندگی ہی لگ رہا تھا۔ یہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ نادیہ نے اسے ٹوکا۔ میں اور دانیال، اب ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، ہم دونوں ہی آگے بڑھ چکے ہیں۔ تم دونوں آگے بڑھ چکے ہو؟ تو نیچے ایک دوسرے کی باہوں میں کیا کر رہے تھے؟ نادیہ تب اٹھی۔ وہ خفت سے دلنشین کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ صرف ایک لمحہ تھا بس۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے صرف ایک لمحہ ہو، مگر کیا دانیال کے لیے بھی وہ صرف ایک لمحہ تھا؟ یہ میں اس سے خود ہی پوچھتی ہوں۔ نادیہ نے بیڈ پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا۔ نہیں پلیز، دلنشین نے تیزی سے اس کا فون چھینا۔ پلیز تم وعدہ کرو تم ان سے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی۔ مجھ میں اب مزید کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں ہے، پہلے ہی بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، اب اگر بکھری تو مر جاؤں گی۔ وہ منت سماجت کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی، مگر اچھے دوست ہی ایسے موقعوں پر کام آتے ہیں، اور میں کیا، ہم سب کولیگ تم دونوں کو ایسے اداس افسردہ نہیں دیکھ پا رہے۔ وہ دن بدن خود کو کام میں مصروف کر کے ہنسنا بولنا بھول چکا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اور تم خود کو دیکھو، ساری تازگی ختم ہو گئی ہے، کتنی دبلی ہو گئی ہو، لگتا ہے کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں، چہرہ الگ پھیکا سا ہو گیا ہے۔ نادیہ نے صاف گوئی سے بات کی۔ میں تمہیں دبلی اس لیے لگ رہی ہوں کہ آج کل مجھ پر کام کا بہت لوڈ ہے، اور دانیال کے فادر کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹلائز ہیں، اسی لیے اگر وہ ایسا برتاؤ کر رہا ہے تو یہ نارمل ہے۔ دلنشین نے صفائی دی۔ تم اور دانیال دونوں ہی ضدی ہو، کیا پتہ تم دونوں کا الگ ہونا ہی بہتر ہو اور تم دونوں کسی دوسرے کے ساتھ زیادہ بہتر اور خوشی سے زندگی گزار سکو۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری دل، اگر میری کسی بات سے تم ہرٹ ہوئی ہو تو ریئلی سوری۔ وہ اس کی بات سن کر آنکھوں میں نمی لیے
دل نشی بمشکل مسکرائی کہ دانیال کے بعد اب کسی دوسرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوری کس بات کی؟ میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی مخلص دوست ملی۔ رات ہو رہی تھی۔ نادیہ نے اسے فارم ہاؤس پر رہنے کی آفر کی تھی، پر وہ صباحوں سے انکار کرتی ہوئی واپسی کے لیے فارم ہاؤس سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل نشی کی زندگی ہمیشہ تلاطم کا شکار رہی تھی۔ اسے تو زخم بھی اس کے اپنوں نے دیے تھے، اور ارش شیر سے طلاق کے بعد تو سبھی اسے اچھوت سمجھنے لگے تھے۔ اس پر دانیال گردیسی جیسے ہائی اسٹیٹس والے گھبرو ہینڈسم انسان کا اس کی زندگی میں آنا ایک معجزہ ہی تو تھا۔ اس نے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دانیال گردیسی اسے پرپوز کرے گا، مگر وہ بھی کیا کرتی، اسے عزت اور محبت دونوں درکار تھی۔ ہر لڑکی اپنی پہلی محبت اور پہلی چاہت کبھی نہیں بھولتی۔ ارش شیر نے تو کبھی اس کے دل کو چھوا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایک خوف کا، سمجھوتے کا کچا سا تعلق تھا جو پنپا ہی نہیں۔ مگر دانیال گردیسی، دانیال نے اس کے دل کو چھوا تھا۔ جس طرح اس نے سارے خاندان کے سامنے اسے پروٹیکٹ کیا تھا، جس طرح اس نے اسے چھوا تھا، دانیال پہلا مرد تھا جس کا لمس اس نے محسوس کر کے اپنی روح میں اتارا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ دانیال کی یادوں کو، اس کی محبت کو کبھی بھی دل سے نہیں نکال پائے گی، اور وہ نکالنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ مگر اس مگر سے آگے وہ بلینک تھی۔ وہ خود ترسی کا شکار تھی۔ جس لڑکی پر اس کے سگے رشتے اعتبار نہ کریں، وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ سر جھکائے سوچوں میں ڈوبی ہوئی اپنی سیکنڈ ہینڈ گاڑی تک آئی اور دانیال گردیسی کے مخصوص پرفیوم کی مسحور کن مہک محسوس کر کے چونک گئی۔ وہ سامنے ہی اس کی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی پارک کیے بڑے اطمینان سے منہ میں سگریٹ دبائے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل نشین کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کتنا مشکل تھا اپنی محبت کو اپنی عزت نفس کی خاطر کچل کر آگے بڑھ جانا۔ وہ اسے اگنور کرتی ہوئی پرس سے چابی نکال کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ دل نشین کو دیکھ کر دانیال نے سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے بوٹ سے مس لی اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم میرے ساتھ ڈیڈ سے ملنے ہاسپٹل چلنے کو تیار ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ دانیال کا سوال سن کر وہ ٹینس ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ پلٹی تو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ آئی ایم سوری سر، میں کیسے؟ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، دانیال نے اسے شانوں سے تھام کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے پہلے اس کی گاڑی کا دروازہ بند کیا، پھر اس کی پشت گاڑی سے لگا کر اس کے دونوں اطراف اپنے بازو رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ دانیال، میرا نام دانیال ہے، اس نے پرتپش لہجے میں تصحیح کی۔ پلیز، وہ منمنائی کہ دانیال پھر اس کے نزدیک ترین آ رہا تھا۔ یہاں نادیہ ہے نا، سب ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، پلیز مت کریں۔ اس نے بمشکل اپنی لرزاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ دانیال کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں، قربت غضب کی تھی۔ اوکے، وہ اس کی جھکی شہد گھنی لرزتی پلکوں کو دھیرے سے چھوتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹا۔ پھر تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ وہ بڑے استحقاق سے ایک ہاتھ سے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دوسرے سے اس کے ہاتھ میں تھمی گاڑی کی چابی نکال کر اس کی گاڑی لاک کر کے اسے اپنے ساتھ لیے اپنی گاڑی تک لا کر پہلے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھی، جس پر وہ جھرک کر ہوش میں آئی، پر وہ سیٹ بیلٹ باندھ کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ایک ساتھ سفر پر نکل رہے تھے۔ گاڑی کو واپس لاہور کی سمت جاتا دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ اسلام آباد کا راستہ تو نہیں ہے؟ وہ اچانک سے بول اٹھی۔ یس، یہ اسلام آباد کا راستہ نہیں ہے، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ یہ آپ مجھے کدھر لے جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اسلام آباد ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پریشان ہوئی۔ فضول میں پریشان ہو کر مجھے تنگ مت کرو، میں تمہیں اغوا نہیں کر رہا، اس نے سختی سے ٹوکا۔ مجھے اپنے گھر سے کچھ لینا ہے، پھر آگے چلیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ اچھل پڑی۔ وہ ہرگز بھی اس وقت اتنی رات کو اس کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی کہ وہیں سے تو یہ سب شروع ہوا تھا۔ سنیے، اس نے دانیال کے بازو پر ہاتھ رکھا، آپ پلیز پہلے مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں، ہاسپٹل ہم صبح چلے جائیں گے۔ اس نے منت کی۔ دیکھتے ہیں۔ وہ اب اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ باقی کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ دانیال کی گاڑی جیسے ہی اس کے گھر کے پاس پہنچی، گارڈز نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی اندر لا کر بند کرنے کے بعد دل نشیں کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو، وہ اسے اترنے کا اشارہ کر کے گاڑی سے اترا، پر وہ ڈھیٹ بنی اندر ہی بیٹھی رہی تو وہ بھنا کر اس کی سمت آیا اور دروازہ کھولا۔ کم آن دل نشیں، میرے پاس پوری رات پر بات کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ تیزی سے بولا تو دل نشیں مزید پیچھے ہوئی۔ میں یہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ جائیں، جو لانا ہے لے آئیں۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تم میرے ساتھ اندر چل رہی ہو؟ اب صاف بتا دو، خود اپنے پیروں پر چل کر آؤ گی یا میں اٹھا کر لے جاؤں؟ دانیال نے ترشی سے کہا۔ آپ؟ وہ سختی سے سیٹ کو پکڑ گئی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی،
وہ اسے اٹھانے کو جھکنے لگا تھا کہ وہ تڑپ کر اس کا بازو ہٹاتی ہوئی تیزی سے نیچے اتری۔ لیٹس گو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر کے اندر لے آیا تھا، جو نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ پارٹی کے بعد سے ہی میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مجھے ایک سخت اسٹرانگ کافی کی ضرورت ہے۔ وہ ہال میں پہنچ کر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اوپن کچن کی طرف بڑھا، پھر پلٹا۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، فیل کمفرٹیبل، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کے کچن میں جانے کے بعد دلنشین نے چاروں طرف دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلی بار جب وہ دانیال کو بلانے پر ادھر فائل لے کر آئی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ رات تازہ ہوئی جب ان دونوں نے یہیں صوفے پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کی تھیں۔ اس نے دانیال کو اپنی کہانی سنائی تھی اور دانیال نے اسے شادی کی آفر کی تھی۔ اس بات کو بھی سال ہونے کو تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہو۔ وہ وقت اور ایک آج کا وقت، سب کچھ کتنا بدل گیا تھا۔ یہیں سے ان دونوں کی نئی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا تھا، اور اب کیا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی جب دانیال کچن سے نمودار ہوا۔ میں نے ہم دونوں کے لیے کافی اور پانی ابلنے رکھ دیا ہے۔ کافی کے لیے پانی ابلنے رکھ دیا ہے، آگے تم دیکھ لینا۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں ذرا یہ ڈریس بدل کر آتا ہوں۔ اس کی شکوہ کھنا آنکھوں سے نظریں چراتا ہوا اوپر چلا گیا کہ ابھی وہ اس کے جانے کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دلنشیں آہستگی سے چلتی ہوئی کچن میں آئی، جہاں دھیمے چولہے پر پانی ابلنے رکھا ہوا تھا۔ اس نے آج تیز کی اور کیبنٹ سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کافی کا سامان نکالا۔ کافی تیار کرتے ہوئے بھی اسے اپنی یہاں اس وقت موجودگی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے ان کے واپس آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ اپنا مائنڈ بنا کر چولہا بند کر کے تیزی سے کچن سے باہر نکلی۔ اسی وقت دانیال آرام دہ ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے نیچے اترا۔ کیا ہوا؟ اس نے اپروچ کا کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی واپس کچن میں آ گئی۔ کافی بنا کر 2 مگ ٹرے میں رکھے اور باہر آئی، جہاں دانیال ٹی وی چلائے آرام سے صوفے پر بیٹھا ہوا چینل براؤزنگ کر رہا تھا۔ کافی، اس نے ٹرے آگے کی تو اس نے آرام سے ایک مگ اٹھایا اور کافی کی سپ لینے لگا۔ وہ بھی اپنا مگ پکڑ کر ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھنے کے بعد ایک صوفہ منتخب کر کے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنی اپنی کافی پی رہے تھے جب دانیال نے اپنا مگ سائڈ پر رکھا اور صوفے پر بیٹھے بیٹھے کوہنیوں کے بل آگے ہوا۔ کیا تم خوش ہو؟ وہ اس پر نظریں جمائے سوال کر رہا تھا۔ میں؟ دلنشیں نے سر اٹھایا اور اس کی گہری پرتپش نظروں سے گھبرا کر فوراً پلکوں کی جھالک گرا لی۔ ہاں، تم بتاؤ، خوش ہو؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ آف کورس میں خوش ہوں۔ اس کا حلق خشک پڑ گیا تھا۔ لگتی تو نہیں ہو۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ بہتر ہے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ انگلیاں مسلتے ہوئے سوچ رہی تھی اور دانیال بڑے آرام سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا مگ رکھ کر رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ دل، وہ گمبھیر آواز میں اس کا نام لیتا ہوا کھڑا ہوا اور 2 قدم بڑھا کر اس کے نزدیک آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد بڑی نرمی سے اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ دلنشیں کا صاف شفاف شرمایا گھبرایا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ دانیال نے جھک کر سرگوشی کی تو وہ سختی سے آنکھیں میچے نفی میں سر ہلا گئی۔ پلیز چلیں، اب مجھے یہاں نہیں رکنا، وہ بھیگے لہجے میں دھیمی آواز میں بولی۔ دانیال کی گرفت اس پر اور مضبوط ہو گئی تھی۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ دلنشیں کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دانیال نے اس ضدی لڑکی کو دیکھا۔ ڈیم اٹ، میری طرف دیکھو۔ اس نے دلنشیں کی نازک شفاف گردن کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نم آنکھوں پر لرزتی پلکوں کا رقص۔ وہ محو ہوا۔ چھوڑے مجھے۔ دلنشیں ابھی بھی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اب اسے دانیال سے، اس کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ جانتی ہو، میں ابھی اسی وقت ایک جھٹکے سے تمہاری یہ نازک سی گردن توڑ سکتا ہوں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم مجھے دیوانگی کی کن سرحدوں پر لے آئی ہو؟ پاگل بنا چکی ہو مجھے، کیا یہ جانتی ہو؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ دلنشیں کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دانیال نے بڑی توجہ سے، بڑی انہماک سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے۔ وہ اس کی گرفت میں لرز کر رہ گئی تھی مگر آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ دانیال نے اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے جوڑے کو کھولا تو لمبے شہد رنگ بال جھول کر دانیال کے ہاتھوں سے نکل کر اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنا گئے تھے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس کا چہرہ مزید اوپر کر کے اپنے مقابل لے آیا تھا۔ دلنشیں نے زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو چہرے سے ٹپک کر دانیال کی کلائی پر گرے تھے۔ او گاڈ، تم لڑکیوں کے پاس رونا ہی ہر مسئلے کا حل کیوں ہوتا ہے؟ وہ تب کر اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا پر اب بھی وہ اس کے حصار میں قید تھی۔
مجھے نہیں پتا آپ میری کس بات پر اتنا خفا، اتنا غصہ ہو رہے ہیں، پر آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح بولی تو وہ گہرا سانس لے کر اسے آزاد کرتا ہوا پیچھے ہٹا اور اسے زبردستی صوفے پر بٹھا کر خود صوفے کے ہتھوں پر ہاتھ جمائے اس کے اوپر جھک کر کھڑا اس کی بھیگی پلکوں سرخ چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر اس طرح دیکھتے رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور آہستگی سے چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ دل چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کی بھاری گمبھیر آواز ابھری۔ تم نے میرا پرپوزل ریجیکٹ کیوں کیا؟ اس کی آواز میں بلا کی سنت مہری تھی۔ مجھے جواب چاہیے۔ وہ اب کہ تیز ہوا تو دل نشیں نے اپنا حلق ترک کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ دانیال، جو بات ختم ہو چکی آپ اسے دوبارہ کیوں دھیڑ رہے ہیں؟ وہ دوبارہ رونے والی ہو گئی تھی۔ کیوں دل؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ میں، ہمارے رشتے میں ایسی کیا کمی ہے جو تم راضی نہیں ہو؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ پلٹا، تم بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہو جتنا میں سب جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو پھر یہ انکار کیوں؟ وہ اس پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ مجھے جواب چاہیے دل، ورنہ آج تو کیا ساری زندگی اس کمرے سے نہ تم نکل سکو گی نہ میں اپنا آپ کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتی، اور بنا محبت کے شادی جیسا رشتہ کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ ہمت کر کے صاف بات کر گئی تھی۔ ہاں تو تم محبت کی شادی کرنا چاہتی تھی، ایم آئی رائٹ؟ اس کے سوال پر وہ سر ہلا گئی۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے نزدیک آیا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ نکاح شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے؟ جب یہ رشتہ بنتا ہے تو دل و دماغ میں اپنے ساتھی کے ساتھ کی خواہش، اس کے لمس کی قربت پانے کی خواہشات جاگ جاتی ہیں۔ وہ رکا اور اس کو بغور دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ تمہارے لیے ایک بوجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تم شاید یہ رشتہ نبھانے میں انٹرسٹ رکھتی ہی نہیں ہو، ورنہ آج ہمارے درمیان اتنی دوریاں نہیں ہوتی۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دانیال کی سنجیدگی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ رشتہ ختم تو کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر بس اسے ڈر تھا۔ مگر ہمت کر کے اس بار اس نے اپنے دماغ کو ڈپٹ کر دل کی بات سنی جو ہمک ہمک کر دانیال گردیزی کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، میرا ڈرائیور صبح تمہاری گاڑی فارم ہاؤس سے پک کر کے تمہیں پہنچا دے گا۔ وہ بلا کا سنجیدہ تھا۔ فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ وہ بھی تھک چکی تھی، اور اب اگر ایک گھنی چھاؤں اس کو میسر آ رہی تھی تو صرف اپنی انا کا پرچم بلند رکھنے کے لیے انکار کرنا اسے کفران نعمت لگا۔ کچھ نادیہ کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ وہ جھجکتے ہوئے دانیال کے پہلی بار خود سے نزدیک آئی۔ کتنا مشکل تھا اپنی ذات کو خود سے سونپنا۔ اس نے اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے بازو کو چھوا۔ محبت کبھی بھی محبوب کو جھکانا نہیں چاہتی، محبت تو بس اپنے محبوب کی دل کی بات کو اس کی آنکھوں سے پہچان لیتی ہے۔ تو بھلا دانیال گردیزی دل نشیں کی اس پیش رفت کو کیوں نہ سمجھتا؟ اس کی شرم و حیا ہی تو دانیال کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ وہ کیسے اسے انکار کرتا؟ بنا ایک بھی لفظ کہے اس نے بڑے اعزاز سے دل نشیں کی اس پیش قدمی کو سراہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے سر پر اپنا چہرہ رکھ کر اس کے شہد رنگ سلکی بالوں کی مہک خود میں اتاری تھی۔ کیا تم جانتی ہو میں کب سے ان لمحات کا انتظار کر رہا تھا؟ اس نے پیار بھری سرگوشی کی۔ لمحات طویل ہو رہے تھے۔ دل نشیں کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے وہ اس نازک کانچ سی لڑکی کو جو آنکھیں کھولنے تک سے انکاری تھی، جس کے سیب سے سرخ گال اور لرزتی اٹھتی گرتی پلکیں اس کے دل کا حال سنا رہی تھیں، بڑے پیار سے لیے اپنے بیڈ روم میں آیا۔ دل نشیں کو بیڈ پر بٹھا کر وہ قالین پر دوزانوں ہو کر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو، باقی کسی چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا مجھے تم یہ رشتہ آگے بڑھانے کی اجازت دیتی ہو؟ وہ اس سے اس کی اجازت سے مانگ رہا تھا، حالانکہ وہ تو پہلے ہی اس کی تھی۔ وہ شوہر تھا، پورا حق رکھتا تھا، پھر بھی وہ عزت اور مان دے رہا تھا۔ دل نشیں کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے آنسو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹا۔ میں تم پر کوئی زور و جبر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے ان آنسوؤں کا غلط مطلب لے گیا تھا۔ جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہاری زندگی میں کوئی ہے جس سے تم محبت کرتی ہو یا شادی کرنا چاہتی ہو، تو تم نے اس وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دل نشیں نے بولنا چاہا پر وہ سن کہاں رہا تھا۔ دانیال نے دوبارہ آ کر اس کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں، سختی سے بچھے ہوئے جبڑے، سرخ آنکھیں، وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا پیچھے ہٹا اور بنا اس کی کچھ بھی سنے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بہت گرم ہو رہا تھا۔ دل نشیں نے ایک بار پھر اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچا دی تھی۔ اس نے شاور کھول دیا۔ وہ ٹھنڈے ٹھار پانی کے نیچے کھڑا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال کے واش روم میں بند ہو جانے کے بعد وہ اس کے ماسٹر بیڈ روم میں تنہا تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کتنا پیار جتا رہا تھا،
اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح برت رہا تھا، اور جب وہ آگے بڑھی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بیڈ روم تک لا کے کیوں چھوڑ دینا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے، ہاتھ پیر اپنی اس بے عزتی پر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں اپنا قصور نہیں آ رہا تھا، وہ تو خود سپردگی میں اس کے ساتھ یہاں تک آئی تھی، اور اب اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ دانیال اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا، یہاں تک اس کی سوچ ہی نہیں جا رہی تھی۔ شدت گریہ سے، اپنی کمائیگی کے احساس سے اس کا پورا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ ایک لڑکی کو بیڈ روم تک لا کر کیوں دھتکار دینا؟ یہ تکلیف تو ارج شیر سے طلاق کے وقت سے بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، گھر واپس وہ خود بھی جا سکتی تھی، اسے اب مزید دانیال کا کوئی احسان نہیں چاہیے تھا۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر لباس درست کیا، نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ لیونگ روم سے اپنا پرس اٹھایا اور گردن موڑ کر ایک الوداعی نظر پورے گھر پر ڈالتی ہوئی آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت بہت الجھی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں اتنے رات گئے رکشہ ٹیکسی ملنا بہت مشکل تھا۔ کافی آگے جا کر اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا سیل فون نکال کر عذرا خاتون کو کال کی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ان کے گھر موجود تھی۔ وہ بیوہ خاتون تھی، ان کے 3 چھوٹے بچے تھے۔ اس وقت وہ دلنشی کو ساتھ لے آئی تھیں اور اب اسے تسلی دے رہی تھیں۔ صبح تک دلنشی کو سخت بخار چڑھ چکا تھا۔ عذرا خاتون اور ان کے بچوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی حالت سنبھلی تو بڑی مشکل سے اس نے ان سے گھر جانے کی اجازت لی تھی۔ زندگی تو پہلے بھی اتنی آسان نہیں تھی، پر اب تو اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ دانیال گردیزی کے اس پر بے شمار احسانات تھے، وہ اب اتنی بھی خود غرض نہیں تھی کہ انہیں بھلا دیتی۔ وہ اسلام آباد جا کر جہاں زیب صاحب کی طبیعت پوچھنے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ اگر دانیال ادھر ہوئے تو؟ اس نے گاڑی کی چابی واپس رکھ کر سوچنا شروع کیا، پھر بہانے سے ہنا کو کال ملا کر باتوں باتوں میں دانیال کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ 2 دن سے بہت مصروف ہے اور آفس ہی میں ہے۔ وہ مطمئن ہو کر جہاں زیب صاحب کی خیریت پوچھنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اسلام آباد کے مشہور ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ ریسیپشن سے جہاں زیب صاحب کے کمرے کا پوچھ رہی تھی۔ مسٹر گردیزی کے پاس اس وقت پہلے ہی ایک وزٹر موجود ہیں، آپ کچھ دیر ویٹ کیجیے، ہمارے رولز کے مطابق ایک وقت میں ایک ہی وزٹر الاؤ ہوتا ہے، ریسیپشنسٹ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وزٹر؟ وہ ڈر گئی کہ کہیں دانیال تو اندر نہیں، مگر پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ وہ تو ابھی آفس میں ہوگا۔ وہ خود کنفرم کر کے آئی تھی۔ وہ لڑکی بہت دیر سے آئی ہوئی ہے، آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا ہوگا، میں باہر ویٹ کر لیتی ہوں۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر باہر گارڈن میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیا یہاں آنا درست تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ وہ جذبات میں آ کر ادھر آ تو گئی تھی، پر بات کیا کرے گی یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جب ہیل کی ٹک ٹک کرتی آواز اس کے نزدیک آ کر رکی۔ دلنشین، واٹ اے سرپرائز! ایک جانی پہچانی سی آواز ابھری۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی قیمتی ریشمی لباس میں، ہلکے ہلکے میک اپ، ایک ہاتھ میں بھر کر چوڑیاں اور دوسرے میں جڑاؤ کنگن پہنے ثنا اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے گورے گورے ہاتھوں پر مہندی کے نقش و نگار اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ثنا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں جہاں زیب انکل سے ملنے کے لیے ویٹ کر رہی ہوں، دلنشین نے تحمل سے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ کیوں کا مطلب؟ وہ بیمار ہیں تو ان کی طبیعت پوچھنے آئی ہوں۔ دلنشین اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ وہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے، میں ابھی ان کے پاس سے ہی آ رہی ہوں۔ ثنا بولتی ہوئی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے اس کا سادہ ہاتھ تھام کر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کس نے سوچا تھا اتنی جلدی تمہارے ہاتھ سے دانیال کی نام کی انگوٹھی اتر جائے گی اور میرے ہاتھوں میں مہندی کے ساتھ اس سے بہتر انگوٹھی سجا دی جائے گی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی جتاتی ہوئی نظروں سے دلنشین کے آگے لہرائی۔ دانیال اور ثنا؟ دلنشین کو ٹھیک ٹھاک شوق لگا تھا۔ کیا واقعی ان گزرے 5 دنوں میں دانیال نے ثنا سے شادی کر لی تھی؟ دلنشین کا دل ڈوب سا گیا تھا، ٹھنڈے پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی پر چمکنے لگی تھیں۔ ثنا اس کی حالت دیکھ کر خوب محفوظ ہو رہی تھی۔ جب ہمت کر کے دلنشین نے اپنا خوش خلق در کیا اور اسے مبارکباد دی۔ مبارک ہو۔ سو نائس آف یو، ثنا چہکی۔ پتہ ہے یہ سب اتنی اچانک ہوا، بس 4 دن پہلے ہی تو ہم ملے تھے اور وہ شادی پر بزد ہو گیا، پھر ماموں ہاسپٹل میں تھے تو بس اسی لیے ہم ابھی تک اپنے ہانی مون پر بھی نہیں گئے، مگر اب ہم پرسوں رات کی فلائٹ سے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ اف پارٹنر، پارٹیز، کروز، کتنا مزہ آئے گا! وہ جوش سے آنکھیں میچے بولی۔ میں چلتی ہوں۔ دلنشین سے مزید برداشت نہیں ہوا، وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ ماموں سے تو مل لو، ثنا نے ٹوکا۔ پھر کبھی۔ وہ اپنے بیگ سے گاڑی کی چابی نکالنے لگی۔ چلو ہم پھر کبھی آرام سے ملیں گے اور خوب باتیں کریں گے، ابھی تو دانیال کسی بھی وقت مجھے پک کرنے آتے ہوں گے۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔
یہ دیکھو وہ آ گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون کی اسکرین آگے کی جس پر دانیال کالنگ صاف اس کے نمبر کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، دلنشیں سنجیدگی سے بولتی ہوئی کوریڈور کی طرف مڑ گئی۔ وہ اس وقت دانیال اور اس کی بیوی کا سامنا کرنا یا انہیں ایک ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوریڈور میں گم ہو گئی۔ تمہیں دکھ بھری کہانی میں سناؤں کیا زبانی، میرے اشک کر رہے ہیں میرے غم کی ترجمانی۔ وہ جو مہرباں تھا اپنا وہی آج بدگماں ہے، یہ نشیب زندگانی وہ فراز زندگانی۔ میرا دل وفا طلب ہے تیرا دل وفا سے خالی، انہی دو دلوں نے لکھ دی غم عشق کی کہانی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک ہاسپٹل کے ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ سب ختم ہو گیا تھا، آج جو درد ملا تھا اس نے سب توڑ دیا تھا۔ مور وہ سسک اٹھی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہوتی ہے، اور ہر مشکل وقت میں سب سے پہلے ماں ہی یاد آتی ہے۔ دلنشیں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور باہر نکلی۔ گاڑی میں آ کر خود کو مضبوط کرتی ہوئی وہ ایک لمبے سفر پر اکیلی نکل گئی تھی۔ رستے کے اندھیروں سے خوف کھاتی ہوئی وہ رات بھر کا سفر طے کر کے الصبح اکیلی ہنزا پہنچ چکی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے پر گاڑی پارک کر کے وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ فجر کا وقت تھا، ملگجا سا سویرا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ تھکے ہارے قدموں سے وہ دروازے پر آئی اور ابھی دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلتے رحمان صاحب نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی دلنشیں کو دیکھ کر وہ ساکت سے رہ گئے۔ ملگجا سا لباس، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں، شدت گریہ سے سرخ آنکھیں، خشک ہونٹ، یہ ان کے کھلتی گلاب کی سی بیٹی تو نہیں تھی، یہ تو کوئی مصیبت کی ماری لگ رہی تھی۔ بابا، وہ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگی اور وہیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ باپ کا گھر، باپ کے بازو، یہی تو تھا جس کے لیے وہ برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ دلنشیں، رحمان صاحب نے پریشانی سے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے آواز دی۔ جو بھی تھا وہ ان کی اولاد تھی۔ پہلی بار انہیں اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوا اور وہ اس کے بے ہوش وجود کو تھامتے ہوئے اندر لائے۔ آپ اسے فون کر کے پوچھیں تو صحیح، اتنی رات گئی اکیلی سفر کر کے یہاں کیسے آئی؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ مور کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے حواس اکٹھے کرتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ مور، بابا، وہ کرائی۔ مور کی جان، وہ لپک کر اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ شکر اللہ کا، ٹھنڈی پیشانی محسوس کر کے انہیں اطمینان ہوا۔ دلنشیں، رحمان صاحب کی سنجیدگی سے بھرپور آواز اس کے پاس ابھری۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تم نے آنے سے پہلے ہمیں اطلاع کیوں نہیں کی؟ اور وہ تمہارا شوہر، وہ کدھر ہے؟ اس نے اتنی بری حالت میں تمہیں اکیلے کیسے آنے دیا؟ وہ سوال پہ سوال کر رہے تھے جن کا دلنشیں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بس اس کی آنکھوں میں دوبارہ پانی بھرنے لگا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو وہ برسوں بعد ان کا لمس پا کر اور بری طرح بکھر گئی تھی۔ تم سے اچھا تو ہمارا داماد ہے، اکثر فون کر کے خیریت بھی پوچھتا رہتا ہے، 2 بار تو مل کر بھی گیا ہے۔ وہ تو اس نے تمہاری ساری حالت اور بیوقوفیاں بتائیں، ورنہ تم تو شاید مجھے کبھی بتاتی ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا 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 ارد شیر و پلوشی نے۔ رحمان صاحب کی باتیں دلنشیں کو حیران کر گئی تھیں۔ دانیال اور ادھر ہنزا میں؟ ہاں بیٹی، اسی نے تو بتایا کہ تم تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، پر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ کرنی پڑی۔ مور نے بھی شفقت سے دانیال کا ذکر کیا۔ بیگم، آپ دلنشیں کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ رحمان صاحب نے اس کے کمزور سے وجود کو تعصب سے دیکھا۔ انہیں رہ رہ کر اپنی کوتاہی کا احساس ہو رہا تھا۔ تمہارا سامان کدھر ہے؟ مور کے جانے کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا کہ نوٹ تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے کہ وہ بنا ساز و سامان کے آئی تھی۔ سامان؟ دلنشیں نے غائب دماغی سے انہیں دیکھا۔ اپنے کپڑے وغیرہ نہیں لائیں کیا؟ مور ملازمہ کے ساتھ چائے اور ٹرے میں لوازمات لیے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ مور، اب وہ کیا کہتی کہ دانیال کی شادی کا شوق اسے اس قدر بیگانہ کر گیا تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے بس ایسے ہی سیدھا اپنے گھر چلی آئی تھی۔ بیگم، بچی کو پریشان مت کریں، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ آپ کپڑے وغیرہ ارینج کریں، میں ذرا دانیال کو فون کر کے خبر لیتا ہوں کہ اس نے اسے اتنی دور، وہ بھی رات کو، سفر کیسے کرنے دیا۔ ان کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ ان کے چاہتے ہی دلنشیں ہوش میں آئی۔ مور، خدا کے واسطے بابا کو روکیں، وہ دانیال سے کوئی بات نہیں کریں گے، ورنہ میں یہاں سے بھی کہیں دور چلی جاؤں گی، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ دلنشیں بیٹی، آخر ہوا کیا ہے؟ مور نے اس کے ہاتھ تھامے۔ آپ جائیں، پہلے بابا کو روکیں، وہ تیزی سے بولی اور ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مور نے اسے دروازے کی طرف لپکتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ دلنشیں، تم ادھر بیٹھو اور یہ چائے ختم کرو، میں تمہارے بابا کو منع کرتی ہوں۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتی ہوئی باہر آئی اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سنیے، انہوں نے رحمان صاحب کو مخاطب کیا،
جو شاید کافی دیر سے دانیال کو ہی فون ملانے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس پہاڑی علاقے میں سگنل کے ایشو کی وجہ سے کال اب تک نہیں ملی تھی۔ جی بیگم، آپ ابھی دانیال بیٹے کو فون مت کریں، مور نے انہیں روکا۔ کیوں؟ انہوں نے ابرو چکا کر پوچھا۔ مجھے لگتا ہے دل نشیں اس سے لڑ کر بنا بتائے چلی آئی ہے اور ابھی بہت غصے میں ہے، پہلے اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، اس کی بات سن لیں، پھر دانیال سے بھی بات کر لیں گے، مور نے سمجھایا۔ ایک تو تم عورتوں کی میری سمجھ میں نہیں آتی، ارے بابا جس سے جھگڑا ہے اگر اسی سے بات نہیں کرو گی تو جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بستر پر نیند دراز ہو گئے تھے۔ آپ آرام کریں، میں ذرا دل کو دیکھ لوں، مور کمرے سے نکل گئیں۔ 2 دن بعد اس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی، اس میں مور کی توجہ اور محبت نے بہت کام کیا تھا۔ سچ ہے کہ آدھی سے زیادہ پریشانیاں اور بیماریاں تو ماں کی آغوش میں آتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج وہ فریش ہو کر مور کے ساتھ کچن میں شام کی چائے کی تیاری کروا رہی تھی جب اسے پلوشے کا خیال آیا جسے وہ اپنی پریشانی میں بھولے بیٹھی تھی۔ مور، پلوشے آپ ہی نہیں آئیں؟ برابر میں ہی تو زرتاش تائی کی حویلی تھی، پھر بھی پلوشے 2 دن سے ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر حیران تھی۔ وہ پشاور میں ہوتی ہے زرتاش بھابھی کے ساتھ، مور نے پٹی ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ پشاور؟ وہ حیران ہوئی کہ اس نے تو ارد شیر کو لاہور میں دیکھا تھا۔ ارد شیر نے بچے کی خاطر دوسری شادی کر لی ہے، انہوں نے دل نشیں کے سر پر بم پھوڑا۔ دوسری شادی؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مور، ان کی شادی کو کون سے برسوں گزر گئے تھے کہ انہیں اولاد کے لیے دوسری شادی کرنی پڑی؟ دل نشیں، بس قسمت کی بات ہوتی ہے، پلوشے کو بچے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کو دکھا رہی تھی پر بڑی ڈاکٹرنی نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اسے اپنے شوہر کا علاج کرانا چاہیے، تو یہ بات ارد شیر کو برداشت نہیں ہوئی اور اس نے فوراً دوسری شادی کر لی، اور دیکھ لو اسے بھی سال ہونے کو ہے مگر کوئی خوشخبری نہیں۔ وہ ساری کہانی سنا رہی تھی اور دل نشیں قدرت کے اس انصاف پر دنگ تھی، اس نے تو کبھی بھی پلٹ کر ان دونوں کو کوئی بد دعا بھی نہیں دی تھی۔ بابا نے نہیں روکا؟ دل نشیں نے کھوکھلی آواز میں پوچھا۔ تمہارے بابا تو جب سے ارد شیر اور پلوشے کی حقیقت پتہ چلی ہے تب سے ہی ان دونوں سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ چکے تھے، وہ تو اب ان کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے، مور نے اسے بتایا۔ مور، بیٹیوں کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ تو موم کی گڑیاں ہوتی ہیں جو زمانے کی ہلکی سی تپش سے پگھل جاتی ہیں۔ آپ بابا سے کہیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی مجھے اکیلا چھوڑ کر، اب وہ دوبارہ وہی غلطی پلوشے آپ ہی کو اکیلا چھوڑ کر مت کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر کلوگے لہجے میں بولی۔ دل نشیں بیٹی، انہوں نے حیرت سے اپنی صابر بیٹی کو دیکھا جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی بہن کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ پورے 2 ماہ اس نے بابا اور مور کے ساتھ ان کی محبتوں کے سائے میں گزارے تھے، اب وہ پھر سے مسکرانا سیکھ رہی تھی۔ بابا کو اس نے دانیال ملک سے باہر گیا ہوا ہے، واپس آ کر آپ سے ملے گا کہہ کر مطمئن کر دیا تھا، اور ان کے فون سے وہ خاموشی سے دانیال کو بلاک کر کے ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ 4 ماہ بعد روشنیوں کا شہر کراچی۔ 2 ماہ ہنزا میں گزارنے کے بعد وہ بابا کے ساتھ کراچی چلی آئی تھی۔ یہاں کی ایک مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، اور اس بار اسے چھوڑنے، اس کی رہائش کا انتظام کرنے رحمان صاحب خود آئے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ دانیال کے آنے تک دل نشیں ان کے پاس ہی رہے، پر وہ بوریت کا نعرہ لگا کر انہیں اپنے جاب کرنے پر راضی کر چکی تھی۔ شروع میں اسے ایک مہم سی آس تھی کہ شاید دانیال اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، پر وہ تو شاید اپنی نئی بیوی میں مگن تھا۔ نئی جاب اور وہاں کا ماحول دل نشیں کو بہت پسند آیا تھا، اس کا کانفیڈنس واپس پلٹ آیا تھا اور وہ خوش رہنا سیکھ رہی تھی۔ اس کا نیا باس حمزہ اور اس کی وائف مریم دونوں ہی رحمان صاحب کے جاننے والے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حمزہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے مگر مریم کا ساتھ دینے کے لیے میٹنگز وغیرہ میں شریک ضرور ہوتے تھے، اور ان کے 2 شرارتی سے بچے گڈو اور پپو اس کا دل بہلائے رہتے تھے۔ 4 سالہ گڈو تو اس سے سرخ گالوں کے ساتھ شرماتے ہوئے پرپوز بھی کر چکا تھا۔ ایسی ہی شاموں میں سے ایک شام تھی، رحمان صاحب کو حنزہ واپس گئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ وہ گلابی مائل شیفون کے سیلف ورک ٹراؤزر کرتے میں ملبوس اپنے لمبے بالوں کو کلپ میں جکڑ کر پشت پر کھلا چھوڑے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی لائٹ سا میک اپ کر رہی تھی۔ آج رات اس کی باس مریم نے ایک کلائنٹ اور اس کے وائف کے لیے ایک پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا تھا جس میں اسے بھی شامل ہونا تھا۔ کمپنی کی گاڑی اسے پک کرنے آ چکی تھی۔ وہ فلیٹ لاک کر کے نیچے اتری اور ڈرائیور انکل کو سلام کرتی ہوئی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیچ لگژری ہوٹل میں یہ ڈنر پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ماحول کو خوشگوار بنایا ہوا تھا۔ وہ مریم کے ساتھ مہمانوں سے ملنے کے بعد جوس کا گلاس لیے ایک کونا منتخب کر کے بیٹھ گئی تھی اور جوس کی چسکیاں لیتی ہوئی سکون سے سمندری ہواؤں کی تازگی محسوس کر رہی تھی جب خوبرو سا حمزہ اس کے نزدیک آیا، اس کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حمزہ بھائی، میں گڈو اور پپو کو مس کر رہی ہوں، آپ نے انہیں بھی لانا تھا نا؟
خدا کا خوف کرو لڑکی، اگر وہ دونوں شیطان ادھر ہوتے تو پھر تو ان کی بیبی نے مجھے گھاس تک نہیں ڈالنی دی۔ حمزہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ دلنشی اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ آگے ہوا، جی بھائی، یہاں کوئی ہے جو بائیں کونے پر بیٹھا تمہیں بہت دیر سے ٹکٹکی باندھے دیکھے چلا جا رہا ہے۔ حمزہ کی بات سن کر دلنشی کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کیا دانیال؟ اس کے دل کی دھڑکن نے نام لیا اور ایک انجانا سا خوف اس کے دل و دماغ پر طاری ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے آپس میں بھیج لیے تھے کہ وہ ہرگز بھی اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اسے اچھی طرح سے جانتی ہو۔ چلو، اگر تم اسے دیکھنا نہیں چاہتی تو میں اس کو حلیہ بتا دیتا ہوں۔ حمزہ بولتے بولتے رکا، اس کا ٹینس چہرہ دیکھا۔ کیا تم ریڈی ہو؟ جی، وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ تو سنو، لمبا چوڑا، ہائٹ تقریباً میری جتنی، چوڑے شانے، گھنے سیدھے سلکی براؤن بال، خاصا اٹریکٹیو بندہ ہے۔ عمر بھی کوئی یہی 28 سے 30 سال کے درمیان ہوگی۔ حمزہ دلنشی کی سائڈ سے نظر آتے جوان پر نظریں جمائے بات کرتے کرتے رکا اور میز پر رکھا دلنشی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بھائی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا پر حمزہ نے آنکھ کے اشارے سے روکا۔ وہ مجھے خاصا سیریس لگ رہا ہے اور مجھے تمہارا ہاتھ پکڑے دیکھ کر اس وقت غصے سے لال ہو رہا ہے۔ حمزہ ہلکے سے ہنسا۔ کیوں دلنشی، جانتی ہو اسے؟ اس کے سوال پر دلنشی نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ ایکسکیوز می، حمزہ نے پاس سے گزرتے ویٹر کو روکا اور ان دونوں کے لیے کافی کا آرڈر کیا اور پھر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے لڑکیوں کی انا اور جذباتی پن کا ٹھیک ٹھاک تجربہ ہے۔ میری اپنی بیوی بہت نخریلی اور ٹھیک ٹھاک جذباتی، اوپر سے میرے 2 بیٹے جو اسے ہر وقت میرے خلاف ورگلاتے رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر دلنشی کے چہرے پر مسکراہٹ کی رمق ابھری۔ ویٹر چائے لے آیا تھا۔ اس نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کر کے چائے کا کپ دلنشی کی سمت کھسکایا۔ یہ پیو، تم بہتر فیل کرو گی۔ وہ خود بھی اپنا چائے کا کپ اٹھا چکا تھا۔ دلنشی نے چائے پی کر خالی کپ میز پر رکھا۔ گڈ گرل، اس نے تعریف کی۔ اگر اس ینگ مین کو یہاں آ کر تم سے سلام دعا کرنی ہوتی تو اب تک آ چکا ہوتا۔ وہ ینگ مین نہیں ہے، دل نے ٹوکا۔ بوڑھا بھی نہیں ہے، حمزہ نے اسے چپ کرایا۔ حمزہ، آپ کو جاوید صاحب ڈھونڈ رہے ہیں۔ نازک سی مریم ان دونوں کی میز پر آئی۔ تم ریلیکس ہو کر پارٹی انجوائے کرو، وہ ادھر تم سے ملنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ حمزہ ایک دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے دلنشی کا ہاتھ ایک بار پھر پکڑنے کے بعد دبا کر چھوڑ چکا تھا۔ میں جاوید صاحب کو دیکھتا ہوں اور تم اب الٹا سیدھا سوچنا بند کرو، وہ اسے سمجھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ مریم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اتنی سفید کیوں ہو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، بس تھوڑی سی سردی لگ رہی ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اچھا، اب اٹھو، تھوڑا مہمانوں سے مل لیتے ہیں۔ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر 1-2 لوگوں سے ملتی ہوئی سیدھا دانیال کی میز پر آ کر رکی۔ تھینکس مسٹر گردیزی، آپ ہماری دعوت میں شریک ہوئے۔ وہ مسکرا کر اس سے بات کر رہی تھی اور دلنشی سر جھکائے خود پر جمی اس کی گہری نظروں کو اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی۔ ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو چکی تھیں اور دل تھا کہ دھڑکے ہی چل جا رہا تھا۔ اقبال صاحب بھی اپنی وائف کے ساتھ حمزہ سے باتیں کرتے ہوئے وہیں آ گئے تھے۔ اب سب دائرے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب حمزہ نے مریم کو ہانک مارتے ہوئے دلنشی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر گردیزی، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دل جیسی ذہین اسسٹنٹ کو آپ واپس لے جائیں گے تو جناب ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ کیوں دل ڈارلنگ؟ بات کرتے کرتے اس نے دلنشی کو اچانک سے مخاطب کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ یس سر، ایکسکیوز می سر، وہ حمزہ کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ بھی نیم اندھیرے پارکنگ لاٹ میں اسٹاف کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب دانیال گردیزی اچانک سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس کی سرد آواز ابھری۔ تھینکس۔ وہ جلدی سے اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ کتنے عرصے سے حمزہ کے ساتھ کام کر رہی ہو؟ وہ ترش لہجے میں سوال کر رہا تھا، آنکھوں سے جیسے شرارے نکل رہے تھے۔ 4 مہینے سے، دلنشی نے جواب دے کر وہاں سے نکل جانا چاہا۔ اس نے جاتی ہوئی دلنشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تمہیں یہاں کام کرنا اچھا لگ رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا تو ایک ہلکا سا جھٹکا دے کر دانیال نے اسے اپنی سمت کھینچا تھا۔ گلابو، بھاری گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس نے بڑی توجہ سے شہد رنگ بالوں کی لٹ کو اس کے چاند چہرے پر سے ہٹا کر کان کے پیچھے اڑزا۔ اس کا پرتپش، حدت سے بھرا لمس، سرخ آنکھیں، بچھے ہوئے جبڑے جو اس کی برداشت کو ظاہر کر رہے تھے۔ دل لرز اٹھی۔ جو بھی تھا وہ ابھی بھی اس کے نکاح میں تھی، مگر جب وہ آگے بڑھ چکا تھا، دوسری شادی کر چکا تھا تو یوں اس کا راستہ روکنا؟ دانیال کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ قریب تھا کہ ان قربت سنگیت ہو جاتی۔ دور سے آتی مریم کی آواز پر اس نے جھٹکے سے دلنشی کو خود سے دور کیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دلنشی
مریم اسے پکارتی ہوئی باہر نکلی۔ لڑکی، تم اپنا سیل فون اندر بھول آئی تھی۔ مریم نے اس کا فون تھماتے ہوئے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو بغور دیکھا۔ اگلے دن آفس سے پھر واپس گھر آ کر بھی پورا دن اس کا دھیان اپنے سیل فون میں لگا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر اسے دانیال کے فون کا انتظار تھا، مگر فون نہیں آیا۔ وہ فون نہ آنے پر پرسکون بھی تھی اور پریشان بھی۔ اسے خود اپنی فیلنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فریش ہو کر اپنے فیوریٹ پنک کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس نم بالوں کو سلجھا کر کمر پر کھلا چھوڑے کچن میں چلی آئی۔ کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ اس نے چائے چڑھا کر اپنے لیے ہلکا سا چیز سینڈوچ بنانا شروع کیا۔ ابھی وہ ڈبل روٹی کے سلائس کاٹ رہی تھی جب اس کی ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ جھنجھلائی۔ بجانے دو، جو بھی ہے خود ہی تنگ آ کر چلا جائے گا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بیل وقفے سے بجے چلی جا رہی تھی۔ وہ بھی ڈھیٹ بنی سینڈوچ اور کافی تیار کر کے لیونگ روم میں آئی۔ اسی وقت بیل متواتر سے بجنا شروع ہو گئی۔ لگتا تھا کوئی سوئچ پر انگلی رکھ کر بھول گیا ہو۔ وہ تب کر اٹھی اور سیدھا دروازے پر آ کر رکی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور دانیال گردیزی اندر داخل ہوا۔ آپ؟ وہ اسے دیکھ کر شاکڈ ہوئی، جو اپنے ہاتھ میں پکڑی اس کے فلیٹ کی ایکسٹرا چابی میز پر رکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ بمشکل بولی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ مطلب میرے گھر کو؟ وہ بالآخر دلنشی نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ مریم بھابی، ان سے ہی تمہارا ایڈریس اور یہ چابی ملی تھی۔ وہ سکون سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو بنا دوپٹے کے اپنے مخصوص گلابی نائٹ ڈریس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دانیال کی خود پگڑی نظریں اسے مزید سرخ کر گئی تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم سے ملنے، وہ اطمینان سے بولا۔ میں مصروف ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ میز پر رکھا چیز سینڈوچ گرم گرم بھاپ اڑاتی جائے اور ٹی وی پر چلتا ہوا ڈرامہ جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کام ہے؟ دلنشی نے صوفے کا کشن غیر معمولی انداز سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا کہ دوپٹہ تو اندر بیڈ روم میں تھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ وہ اس کی حرکت سے لطف اندوز ہوا تھا۔ نہیں، دلنشی نے صاف انکار کیا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں انا پرست ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے تھے۔ کمرے میں ایک معنی خیزی سی چھائی ہوئی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس JND جوائن کر کے آپ کی جاب کروں تو مجھے انکار ہے۔ دلنشی نے ہی اس سناٹے کو توڑا۔ اتنی عظیم سوچ تو میرے ذہن میں آئی بھی نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر ادھر کیوں آئے ہیں؟ دل نے صاف سوال کیا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ دانیال اطمینان سے جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ فار گاڈ سیک بیٹھ جائیے، وہ تب اٹھی۔ بہت شکریہ، تم واقعی بہت مہمان نواز ہو۔ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر رکھنے کے بعد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا پلٹا۔ دل، اس نے گمبھیر لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری بات۔ اس کی بات سن کر دلنشی نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سرت سے پلکیں دوبارہ جھکا لیں۔ دانیال کی شفاف چمکدار آنکھوں سے چھلکتے ہوئے جذبات، اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ دانیال گردیزی، جس کا سامنا کرنے کو وہ کسی طور بھی تیار نہیں تھی، وہ اس وقت بڑے اعتماد سے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مجھ سے خوفزدہ ہو؟ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے دلنشی کے چہرے کو شہادت کی انگلی سے اوپر کیا۔ آپ؟ دل کے لب کپ کپائے۔ بس 10 منٹ دے دو اور سکون سے میری بات سنو۔ آپ بیٹھے، میں بس ابھی آئی۔ وہ اس کی لو دیتی نگاہوں سے گھبرا کر اوپر بیڈ روم میں جا کر لباس بدلنا چاہتی تھی۔ نہیں، ابھی کہیں مت جاؤ، دانیال نے اسے روکا۔ آپ؟ وہ الجھی۔ تمہیں مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دل، میں تمہارا لباس ہوں اور تم میرا، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے ہاتھ سے کشن لے کر نزدیکی صوفے پر ڈال گیا تھا۔ ثنا کیسی ہے؟ دلنشی نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ کتنا مشکل تھا اپنی سوتن کے بارے میں دریافت کرنا، یہ کوئی دلنشی سے پوچھتا۔ ثنا؟ دانیال نے حیرت سے دل کو دیکھا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ جواب دے کر خود کو دلنشی کے مقابل بیٹھ کر اس لفظوں کو جوڑنے میں لگا تھا۔ کتنا عجیب ہے سب کچھ، ہم دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے، پھر ایک دن ایسا آیا کہ سب بدل گیا۔ دانیال کی بات سن کر دلنشی بھی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں وہ شام یاد ہے جب میں نے تمہیں آفس سے ایک فائل گھر لا کر دینے کو کہا تھا؟ دانیال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ شام میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئی۔ اب کبھی بھی میں واپس اپنی پرانی زندگی میں نہیں پلٹ سکتا۔ تم آئی، پھر ہم نے اس رات دیر تک باتیں کی، تم نے مجھ سے اپنی کہانی شیئر کی، پھر ہمارا ایک ساتھ سفر، نکاح، محبت رکا۔ میں آج تک تمہارے شہر سے نہیں نکلا ہوں، اور کل جب اتنے ماہ بعد تمہیں دیکھا تو بس صرف تم ہی تم تھی، چار سو۔ تمہارا یہ گلاب چہرہ، وہ خوشبودار وجود، میں صرف تمہیں دیکھ رہا تھا اور تمہیں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں تم آنکھوں میں اتر آتی ہو،
جب بھی تمہیں بھولنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی تمہیں پانے کی خواہش زور پکڑ لیتی ہے. اور کل دانیال نے دانت پیسے. جب اس نے تمہارے ہاتھوں کو پکڑا تو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار کر تمہیں کہیں دور لے جاؤں جہاں صرف میں اور تم ہو. بس میں اور تم. تمہیں میرے سوا اور کوئی نہ دیکھے. دانیال کی آواز میں ایک تپش تھی, ایک جلن تھی. اس نے آگے بڑھ کر دلنشی کو شانوں سے تھاما. تم جانتی بھی ہو کہ میں دانیال گردیسی تمہارے پیار میں پاگل ہو چکا ہوں. وہ گرایا تھا. تم مجھے دیوانہ بنا چکی ہو. وہ اظہار محبت کر رہا تھا. اور دلنشی وہ شوق تھی. اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا وہ واقعی اس سے پیار کرتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر ثنا سے شادی کیوں کی؟ کیا یہ کوئی مذاق تھا یا وہ بدلہ لے رہا تھا اس رات اسے چھوڑ کر بھاگ جانے کا؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ یہاں آئے اور پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ؟ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی. اگر آپ مجھ سے یہی فضول بات کرنے آئے ہیں تو مجھے اس میں کوئی اب کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے. دل کی سانس بری طرح سے پھول گئی تھی. آپ جائیں اور جا کر اپنی دوسری بیوی سے اظہار محبت کریں. میرے نزدیک آپ میں اور ارد شیر میں کوئی فرق نہیں. کیا بکواس ہے؟ وہ زور سے دھاڑا. میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی تمہیں میری محبت چاہیے. یہ بات تم بارہا مجھے جتا چکی ہو. مگر اپنے دماغ میں جو تم نے فضولیات بھری ہوئی ہیں انہیں میں برداشت نہیں کروں گا. وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہا تھا. دوسری بیوی؟ کون سی دوسری بیوی؟ پہلی بیوی نے مجھے کون سے سکھ دیے ہیں جو میں دوسری لا کر خودکشی کروں گا؟ مجھے صرف ایک عورت کی خواہش ہے اور ڈیم اٹ وہ تم ہو. دانیال نے زور سے میز پر ہاتھ مارا تھا. پورے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. دانیال کے چہرے پر بلا کی کرختگی چھائی ہوئی تھی. ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھیں. ثنا ایک سرگوشی سی ابری تھی. ثنا اور آپ شادی کر چکے؟ یہ مجھے خود ثنا نے بتایا تھا. وہ اتنا دھیمے لہجے میں بول رہی تھی کہ دانیال تک کو سننے میں دشواری ہوئی تھی. تمہیں لگتا ہے کہ میں نے ثنا سے شادی کی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. جی. وہ سر ہلا گئی. ثنا کی شادی ہو چکی ہے مگر مجھ سے نہیں. وہ غرایا تھا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں سوچا کہ میں دوسری شادی کروں گا, وہ بھی ثنا سے؟ جواب دو. وہ سختی سے پوچھ رہا تھا. یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور انہوں نے ثنا سے شادی نہیں کی. کیا یہ سب واقعی سچ ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی. مجھے جواب چاہیے. وہ انتہائی تلخی سے بولا. وہ اس دن ہاسپٹل میں اس نے مجھے اپنی رنگ دکھا کر بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور آپ اسے لینے آنے والے ہیں. تو تم نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ میں نے اس سے شادی کر دی ہے؟ یعنی تمہیں مجھ پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں؟ جانتی ہو دل, مرد کی انا اور عورت کی ضد سب ختم کر دیتی ہے. رشتہ, محبت, سب کچھ. وہ ایک جھٹکے سے سیدھا کھڑا ہوا. آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم نے مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کی کیونکہ محبت کی پہلی سیڑھی ہی اعتماد ہے. دانیال نے صوفے پر پڑا اپنا کوٹ اٹھایا. خیر, میرا یہاں آنا رائے گا نہیں گیا. کم سے کم ہم ایک نتیجے پر پہنچ گئے ہیں. تم اس دل نشیں. وہ پہلی بار اس کا نام درست طریقے سے لیتا ہوا بلا کا سنجیدہ ہوا. آج کے بعد اب تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گی. میں یہ ملک ہی چھوڑ جاؤں گا اور جب بھی تمہیں آزاد ہونا ہو ڈیڈ کو پیغام پہنچا دینا. وہ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھا. اس کا ایک ایک قدم دل نشیں کے دل پر پڑ رہا تھا. دانیال, وہ پکار اٹھی. وہ رکا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا جس کی شہد رنگ آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں. سرخ لب کپ کپا رہے تھے. وہ بولنا چاہتی تھی پر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. ایک بے بسی سی تھی. رک جائیں. آئی لو یو دانیال. اس کے لبوں نے جنبش کی تھی. مجھ پر ترس کھا رہی ہو؟ اس نے نزدیک آ کر سختی سے پوچھا. نہیں. دل نے ہتھیلیوں سے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. میں سچ میں آپ سے پیار کرتی ہوں. وہ روتے ہوئے بولی. اوکے. وہ ایک قدم مزید اس کے نزدیک ہوا. تو مجھے بتاؤ, تم نے میرا پرپوزل کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ کیوں مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. جب آپ نے پرپوز کیا تو مجھے لگا کہ آپ بس. دل نے رک کر اپنا حلق تر کیا. میں بس کیا آپ نے کہا تھا کہ کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے, تو مجھے لگا آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, اسی لیے مجھے لگا کہ صرف زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کیوں میرے ساتھ ایک زبردستی کے رشتے میں بند کر اپنی زندگی خراب کریں, اور پھر جب آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے تو شادی کیوں کریں. وہ مدھم اور دھیمے لہجے میں سر جھکائے بول رہی تھی.
مجھے تم سے محبت نہیں ہے. او گاڈ، آخر تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں تمہارے لیے دیوانہ ہو گیا ہوں اور تم کہتی ہو میں تم سے پیار نہیں کرتا. وومن، آئی ایم ان کریزی ان لو ود یو. وہ سختی سے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا. اس کے مضبوط بازوں کے حصار میں آتے ہی دل اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. بس اس نے بڑی محبت سے دل کا سر اوپر اٹھا کر اس کے چہرے سے اشک چنے تھے. اب تم کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کرو گی اور جو بھی بات ہوگی اسے دل میں رکھنے کی بجائے سیدھا مجھ سے آ کر کہو گی. دانیال نے پیار سے اس کی نم آنکھوں کو اپنی لبوں سے راحت بخشی تھی. آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ سوسو کرتی ہوئی نظریں جھکائی ابھی تک بے یقین تھی. کہیں یہ سب ایک خواب تو نہیں؟ وہ بڑبڑائی. اس رات جب تم نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا، ارج شیر پلوشے کے بارے میں بتایا تھا، اسی وقت مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی میری ہے، اسے میرا ہونا تھا. اسی لیے تو اللہ نے اسے ارج شیر سے محفوظ رکھا. دانیال نے دھیرے سے اس کی سرخ ناک کو چھوا. اور پھر جب میں نے اپنے نام کی انگوٹھی تمہاری انگلی میں پہنائی تو وہ پرفیکٹ منظر تھا. میں چاہتا تھا کہ تم ساری زندگی اسے نہ اتارو. اور پھر جب میں نے اس ارج شیر کو دیکھا، ایک جیلسی کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی. مجھے لگا وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا. ثنا کو سن کر وہ دھیرے سے بولتی ہوئی اس سے الگ ہوئی. تمہیں ڈیڈ یا دادو نے بتایا ہوگا؟ جی. وہ اس بات میں سر ہلا گئی. ثنا کو مجھ پر کرش تھا. اور ڈیڈ، وہ تو بس کسی بھی طرح سے میری شادی کروانا چاہتے تھے. میں نے ثنا کو کبھی بھی اتنی لفٹ نہیں کرائی جتنا بس ان 2 دنوں میں تمہیں جیلس کرنے کے لیے کرائی تھی. وہ ہنسا. مجھے جیلس؟ مگر کیوں؟ دل حیران ہوئی. مجھے لگا تھا تم جیلس ہو کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی، مگر خیر ان سب باتوں کو چھوڑ. میں ہمارا ولیمہ پلان کر رہا ہوں. جلدی سے سامان پیک کرو، ہمیں ابھی ایبٹ آباد کے لیے نکلنا ہے. حیات انکل اور مور کو ڈیڈ انوائٹ کریں گے. وہ جلدی اپنا پلان بتا رہا تھا. ابھی؟ دل نشین نے حیرت سے پوچھا کہ رات ہو گئی تھی. یس گلابو، ابھی. میں کپڑے بدل کر آتی ہوں. وہ نظریں چرا کر بولی. گلابو. دانیال نے ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کیا. میں ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ ہسبینڈ ثابت ہونے والا ہوں. میری ہر رات تمہارے ساتھ تمہارے پہلو میں اور ہر صبح کا آغاز تمہاری سانسوں کی مہک سے ہوگا. تم میری نیند کی گولی ہو جس کی ضرورت مجھے روز ہوگی. اور ہر صبح ناشتے کی میز پر تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے کاموں کی ابتدا کروں گا. تم ہر جگہ میرے ساتھ رہو گی مائی گرل. ٹریول، گھومنا پھرنا، میں تمہیں اپنی دسترس میں رکھوں گا. بس تم، میں، ہمارا گھر اور ہمارے بچے. وہ اس کی آنکھوں میں آنے والے وقت کے خوش رنگ سپنے سجا رہا تھا. میں نے تم سے بہت محبت کی ہے. بس اب تم کبھی بھی میری محبت پر شک مت کرنا. وہ محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا اور دل جھلملاتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کر رہی تھی. وہ ہمیشہ خود کو تنہا سمجھ کر اپنی تقدیر سے شاکی اور زندگی سے روٹھی رہی تھی. اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس زندگی کے سفر میں اس کے ساتھ اللہ نے دانیال گردیزی کا ساتھ رکھا تھا. بس دانیال گردیزی کا ایک تیرا ساتھ. وہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی. ایک تیرا ساتھ تحریر سیما شاہد. یہ ناول اب ختم ہوا. تو جناب یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا. آڈیو بک کی فارم میں اس کو پیش کیا گیا. ساتھ ساتھ ہم نے اس کی ویژول بھی آپ کے لیے پیش کی ہیں. تو امید ہے کہ یہ ناول آپ کو پسند آئے گا. اور ہمارے دوست احباب جو اردو نہیں پڑھ سکتے لیکن اردو سمجھ سکتے ہیں اور ایسی مزید اچھی کہانیاں ہماری پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیے. اور فرینڈز، ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ ایک تیرا ساتھ تو ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد میرا ایک اور نیا ناول یہاں شروع ہونے والا ہے یوٹیوب پہ. لیکن اگر آپ میرا بہت مشہور ناول سانسوں کی مالا پر پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آج آپ کو ووٹنگ کرنی ہوگی. اس چینل میں کمنٹس میں بتانا ہوگا کہ آپ سانسوں کی مالا کو بھی آڈیو بک میں چاہتے ہیں یا نہیں. یس اور نو ضرور بتائیے. آپ کی کمنٹس کے حساب پہ پھر میں یہ ڈیسائیڈ کروں گی کہ مجھے سانسوں کی مالا آپ کو دینا ہے یہاں پہ یا نہیں دینا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہنستے مسکراتے رہیے. ٹیک کیئر.